अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रमज़ानुल मुबारक की आमद है। रहमतों का महीना, बरकतों वाला महीना हमारे किस कदर करीब है, लेकिन हम में से कोई नहीं जानता कि आया वाकई हम इस महीने को पा सकेंगे या नहीं। हम आज इसलिए जमा हुए हैं कि इस महीने की आमद से पहले जो हमसे मुमकिन है वो तैयारी कर लें। अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी नसीब की तो इंशाअल्लाह ताला इस महीने की सादतों को समेटने की कोशिश करेंगे। ये महीना ऐसा है जिसको अल्लाह ताला ने सब महीनों में ख़ास मकाम अता किया है। इस महीने की कुछ खुसूसियात ऐसी हैं जिसकी वजह से ये दूसरे महीनों के मुकाबले में मुमताज़ है। रमज़ान मुबारक को हमारे यहाँ रोज़ों का महीना कहा जाता है। मैं सबसे पहले इसी बात की वजाहत करना चाहूँगी कि इसमें कोई शक नहीं कि ये रोज़ों का महीना है, लेकिन रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब में इसे जैसे मुतारफ़ करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया है, इसे कुरान के महीने के तौर पर मुतारफ़ करवाया। सूरा अल बकरा में आयत नंबर 185 में रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा, जो इंसानों के लिए हिदायत की वाज़ेह तालीमात में से है, वल फुरकान, और हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला है। फमन शहिद मिनकुमुश शहरा फलयसुम, जो कोई तुम में से इस महीने को पाए उसको चाहिए कि वो इसमें रोज़े रखे। इससे हमें वाज़ेह तौर पर पता चल जाता है कि ये महीना, बरकत वाला महीना, दरअसल नुज़ूल कुरान की वजह से मोतबर है। लेकिन इस महीने में अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर, जो कोई इस महीने को पाए। महीने के बारे में पहले बता दिया कि इस महीने में कुरान हकीम नाजिल किया गया, और दूसरी बात बताई गई कि दरअसल ये वो कुरान है कि जो हिदायत की वाज़ेह तालीमात में से है और हक और बातिल में फ़र्क करने वाला है। तीसरी बात ये बताई, अब जो कोई तुम में से इस महीने को पाए उसको चाहिए कि इसमें वो रोज़े रखे। तो यूं हमें ये पता चलता है इस महीने के ख़ास कामों में से पहला काम कुरान हकीम के साथ ताल्लुक़ है, और दूसरा काम इस महीने में रोज़े रखना है। दुनिया में जितनी तकरीबात होती हैं, उन तकरीबात की कोई ना कोई ख़ास थीम होती है, कोई ना कोई वजह होती है। अल्लाह ताला ने नुज़ूल कुरान के मौके को मुसलमानों के लिए बरकतें और सादतें समेटने का मौका बना दिया। इस महीने में ऐसे काम किए जाते हैं जिन कामों की वजह से अल्लाह ताला को राज़ी किया जाता है। इस महीने की आमद से पहले हमें क्या तैयारी करनी है?
ہم اس مہینے کی فضیلت اور برکت کو بھی جانیں گے، اس مہینے میں جو غلطیاں کی جاتی ہیں ان غلطیوں کو بھی دیکھیں گے تاکہ ہم ان غلطیوں سے بچ سکیں، اس مہینے میں کرنے والے کاموں کو بھی دیکھیں گے تاکہ ہم ان کاموں کے لیے بیفور ٹائم، وقت آنے سے پہلے تیاری کر سکیں۔ تو یہ نزول قرآن کا مہینہ، سب سے پہلے یہ تصور واضح ہوگا تو باقی کام بھی انشاءاللہ تعالی درست ہوتے چلے جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان آیا ہے، برکت والا مہینہ ہے، فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ تو یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس کی برکت کو سمیٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ عجیب مہینہ ہے۔ آسمان کے دروازے عام دنوں میں بند رہتے ہیں، رمضان میں کھول دیے جاتے ہیں، سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں ایک رات ہوتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور آپ نے فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بہت بڑا محروم ہے۔ یہ روایت نسائی میں 2108 نمبر پر ہے۔ پہلی چیز آپ کا ارادہ ہے، ارادہ اس بات کا کہ انشاءاللہ تعالی اس مہینے کی بھلائی سے محروم نہیں رہنا۔ لیکن ہم میں سے ہر ایک اپنے ارادے کو نہیں پا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل نہ ہو۔ اس لیے ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی خیر و برکت سے نوازیں اور ہمیں اس مہینے کی سعادتوں اور برکتوں سے محروم نہ فرمائیں۔ اس مہینے کے حوالے سے دوسری اہم بات یہ ہے کہ تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے اسی مہینے میں نازل کیے گئے، جیسے قرآن اس مہینے میں نازل کیا گیا، پہلی آسمانی کتابیں اور صحیفے بھی اسی میں نازل کیے گئے۔ حضرت واصلہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحف ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان المبارک کی پہلی رات میں نازل کیے گئے۔ تورات اس وقت نازل کی گئی جب رمضان کے 6 دن گزر چکے تھے 7ویں رات میں، اور اسی طرح انجیل تب نازل کی گئی جب رمضان کے 13 دن گزر چکے تھے 14ویں رات تھی۔ زبور اس وقت نازل کی گئی جب رمضان کے 18 دن گزر چکے تھے اور 19ویں رات تھی، اور قرآن حکیم اس وقت نازل کیا گیا جب رمضان کے 24 دن گزر چکے تھے 25ویں رات تھی۔ مراد یہ ہے کہ راتوں کا تذکرہ حدیث میں ہمیں نہیں ملتا، لیکن دن گزر چکے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلا دن شروع ہو گیا جو کہ رات سے شروع ہوتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے 17109 نمبر پر والیوم 7 میں۔ تو ہم نے 2 باتیں اب تک دیکھی۔ پہلی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن حکیم نازل کیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے بھی اسی مہینے میں نازل کیے گئے، اور اس کے ثبوت کے لیے میں نے مسند احمد کی روایت آپ کے سامنے رکھی۔ تیسری بات یہ کہ رمضان کی ایک رات 1000 راتوں سے افضل۔ اس کی دلیل قرآن حکیم کی سورہ القدر کی آیت ہے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس یہ مہینہ آ گیا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل۔ جو اس رات کا ثواب حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، اور اس کے خیر سے وہی محروم رہتا ہے جو واقعی محروم۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 1644 نمبر پر۔ اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے، اور اس کے احسان پر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایسی برکت اور فضیلت والی رات عطا فرمائی
اس رات حقیقی طور پر ایک انسان کو جتنی عمر نصیب ہوتی ہے اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی سعادتیں نصیب ہوتی ہیں. اگر ہم 1000 مہینوں کو دیکھنا چاہیں تو وہ تقریباً 83 ایئرس 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں. اور اگر ہم ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو عمومی طور پر اتنی عمر نصیب نہیں ہوتی. ایک رات کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ دے دی. آپ جانتے ہیں ایک سال میں 365 راتیں ہوتی ہیں اور 83 سال 4 ماہ میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی راتوں کا اجر اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، 1000 مہینوں سے بہتر. چوتھی بات رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے یہ ہے کہ رمضان میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، یعنی زنجیروں میں باندھ دیے جاتے ہیں. دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں رہتا. اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، یعنی پہلی رات میں ہی ندا آتی ہے کہ بھلائیوں کو چاہنے والے، اے خیر کو طلب کرنے والے آگے بڑھو، اور اے شر کے طلبگار تو ٹھہر جا، یعنی تم شر چاہتے ہو لیکن تم رک جاؤ. اور اللہ کے آزاد کیے ہوئے بندے ہیں جو آزاد ہوتے ہیں آگ سے، اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے، یعنی ہر رات انسانوں کو آگ سے آزادی نصیب ہوتی ہے. ترمذی کی روایت ہے 682 نمبر پر، ابن ماجہ کی روایت 1642 نمبر پر. اس حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے میں سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. بہت سے لوگ اس بارے میں سوال کرتے ہیں کہ شیاطین جب جکڑ دیے جاتے ہیں پھر انسان گناہ کیوں کرتے ہیں، پھر انسان برے کام کیوں کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں اشیاء کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ایسے ہی مخلوقات کے بھی اثرات ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم مقناطیس کو لوہے کے ساتھ رگڑتے ہیں تو لوہے میں بھی مقناطیسیت پیدا ہو جاتی ہے. پھر آپ مقناطیس کو الگ بھی کر دیں لیکن لوہے کے اندر وہ خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے جو پہلے صرف مقناطیس کے اندر تھی. اب بات یہ ہے کہ جس انسان نے اپنے دل کی خبر ہی نہیں رکھی، ابلیس کی، شیطان کی آمد و رفت اتنی تیزی کے ساتھ جاری رہی، اور پھر ذکر سے خالی دل کے بارے میں جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابن آدم کا دل جب اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے خالی ہوتا ہے تو شیطان دھرنا دے کر بیٹھ جاتا ہے. تو جس دل پر شیطان دھرنا دے کر بیٹھ جاتا ہے وہاں کوئی رب کی بات چلنے دے گا؟ آپ یوں سمجھ رہے کہ سٹیئرنگ اس نے سنبھال لیا نا، جیسے گاڑی کا سٹیئرنگ اگر ڈرائیور سنبھال لیتا ہے پھر کسی اور کی تھوڑی چلتی ہے. رمضان کے متعلق آپ جانتے ہیں شہر الصیام ہے، روزوں کا مہینہ ہے، لیکن عجیب بات ہے اس کو شہر الطعام بنا لیا جاتا ہے، کھانے کا مہینہ. عام دنوں کے مقابلے میں اس مہینے میں کھانوں کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے. عمومی طور پر لوگوں کے نزدیک اس مہینے میں سب سے زیادہ خوراک کا اہتمام کرنا ضروری ہوتا ہے. آپ اگر دیکھنا چاہیں ہر گھر میں جو افطاری بنتی ہے عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ اہتمام ہوتا ہے. اجر و ثواب کے حصول کے لیے افطاریاں کروائی جاتی ہیں تب بھی، جب گھر والوں کے لیے بنتی ہیں تب بھی، اور ہر صورت ایک ہی چیز ذہن میں ہوتی ہے کہ روزے کی وجہ سے جو مشقت اٹھائی ہے اس کی تلافی کسی طرح سے ممکن ہو جائے. لیکن ان افطاریوں کی وجہ سے قیام اللیل کے ثواب سے، اجر سے بہت سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں. تو رمضان میں صرف کھانے پینے کا شغل نہیں ہونا چاہیے. روزہ کھلوانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مغرب کی نماز بھی قضا کر دیں اور اس کے ساتھ عشاء کی نماز اور تراویح بھی قربان ہو جائے. روزہ افطار کروانے کا اجر ہے، لیکن وہ اجر آپ ایک پانی کے گھونٹ، ایک دودھ کے گھونٹ، کھجور سے، سادہ کھانے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں.
پہلی غلطی کھانے میں اسراف کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کھانے میں اسراف سے بچا لے۔ دوسری غلطی دن کے اکثر اوقات میں سونا ہے۔ رمضان بیداری کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کثرت سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور کثرت سے ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ بھلائیوں سے، خیر سے محروم ہو جاتے ہیں، رحمتوں کو کھو بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی مائنڈ سیٹنگ ہو گئی نا کہ نیند آ رہی ہے، نیند توڑ کے اٹھیں، جلدی اٹھ گئے، اب پھر سونا ہے۔ اب آپ اگر اپنی پوری لائف کو دیکھیں، اپنی پوری امت کو دیکھیے، قوم کیا کرتی ہے، سارے کام سونے کو سینٹر میں رکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد سارا پروگرام ترتیب دیا جاتا ہے، کب سوئیں گے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ساری رات جاگتے ہیں، ان سے پوچھیں اچھا بھائی رات کو کیا کرتے رہے، عبادت کرتے رہے؟ نہیں، ساری رات سحری کے لیے ڈشز تیار کرتے رہے۔ ایک فیملی کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ساری رات پوری فیملی میں سے کوئی نہیں سوتا، لیکن ساری رات کوئی فرد ایک بھی نفل ادا نہیں کرتا، تلاوت قرآن نہیں، صرف کھانا پینا اور مہمانداری اور گپ شپ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ سحری کر کے فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتے ہیں، پھر ظہر کے وقت اٹھتے ہیں اور پھر شام کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس دفعہ آپ طے کر لیجئے، رمضان نیند کا مہینہ نہیں ہے، اب اپنی نیند کے لیے اس مہینے کو نہیں پا رہے، بیداری کا مہینہ ہے، روح کی بیداری کا، عقل کی بیداری کا، اس لیے اس مہینے میں سب کچھ سونے کے گرد نہیں بننا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو آرام کی ضرورت ہوتی، آپ اپنی پراپر نیند لیجئے، رات میں، دن میں، جو بھی اوقات ہوں، لیکن ہر وقت سونے کے بارے میں سوچتے رہنا ظاہر ہے کہ سونے پر انسان کو مجبور کر دیتا۔ ایک خاتون نے مجھ سے کہا کہ میں دورہ قرآن صبح کے وقت نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کتنے بجے کر سکتی ہیں؟ 1:30 بجے تک دورہ قرآن جہاں کہیں بھی ہو رہے ہیں ان کو جوائن کر لیں۔ کہتے ہیں اتنی جلدی نہیں۔ میں نے کہا اچھا پھر؟ کہتی ہیں 3 بجے تو میں سو کے اٹھتی ہوں، پھر نماز پڑھ کے میرے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی، بس ایسا کر لیں کہ کچھ ظہر اور عصر، ظہر کا ٹائم نکل رہا ہو، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہو، پڑھیں اور اس کے بعد روزہ افطار ہو جائے۔ اس قسم کی اپروچ کے ساتھ، ایسی سوچ کے ساتھ رمضان کی خیر و برکت سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو نیند کی وجہ سے کچھ لوگوں کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، کچھ لوگوں کے جمعے چھوٹ جاتے ہیں، اور کتنا وقت تلاوت قرآن میں لگ سکتا تھا جس کو ضائع کر دیا اور جس کو صرف سونے میں ہی گزار دیا۔ تو ابلیس کا بڑا ہتھ کنڈا ہے کہ انسان کو لیتھارجک کر دیتا ہے، ہر وقت ایک تکلیف میں، ایک اذیت میں مبتلا رہتا ہے انسان، آرام 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 نہیں، اس مہینے میں کام کام اور کام، انشاءاللہ اللہ کو راضی کرنے کے کام انشاءاللہ۔ تیسری چیز ہے لہو و لعب کے کاموں میں وقت کو ضائع کرنا۔ لہو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنے اندر انسان کو مشغول کر لے، اپنے رب سے، اپنے ماحول سے، اپنے فرائض سے غافل کر دے، اور لعب کھیل تماشے کو کہتے ہیں۔ تو وہ ساری مصروفیات اس کے ضمن میں آ جاتی ہیں جسے ہم انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں، تفریح۔ تفریح کے بارے میں ہمارے لوگوں کا یہ موقف ہے کہ تفریح ہمارا حق ہے۔ فرصت کے اوقات میں وقت کو برباد کرنے کے لیے اس سارے سلسلے کو اپنا حق سمجھا جاتا ہے کہ سب کچھ ہمارا حق ہے۔ رمضان میں یہ معاملہ اس لیے شدت اختیار کر جاتا ہے کہ روزہ لگتا ہے، کیا کریں، ٹائم کل کرنا ہے، ٹائم نہیں گزرتا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک شخص خود اپنی زندگی کو کل کرتا ہے، اپنی زندگی کا قاتل، اپنے وقت کا قاتل بن جاتا ہے اور اپنے حق کے نام پر اس قتل کو جاری رکھتا ہے۔ تو رمضان کی برکتوں اور رحمتوں اور فضیلتوں کے بدلے اسے کیا ملا؟ کیا رمضان اور اس کا وقت کل کرنے کے لیے ملتا ہے یا فائدہ اٹھانے کے لیے؟ یقیناً اس سے نفع اٹھانا چاہیے۔ چوتھی چیز ہے سحری میں جلدی کرنا۔ بعض لوگ، یہ غلطی اس اعتبار سے ہے کہ بعض لوگ اتنی جلدی سحری کھا لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہماری آنکھ نہ کھلے، بعض اوقات رات کو ہی سحری کھا کے سو جاتے ہیں، بعض اوقات لوگ دیر تک جاگتے رہتے ہیں،
12 بجے کے قریب سحری کھا لیتے ہیں کہ اب اس کے بعد ہمارے استطاعت ہی نہیں جاگنے کی. تو ایسا لگتا ہے رات کو بھی سونا اصل مقصد زندگی ہے, دن کو بھی سونا اصل مقصد زندگی ہے. روزہ گویا کہ سونے کے لیے, آرام کے لیے ہی ملا. تو جن اوقات میں اللہ تعالیٰ نے جاگنے کے لیے کہا ان میں جاگنا سیکھنا ہے انشاءاللہ. وہ کسی شاعر نے کہا وہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا, یعنی جب اٹھنے کا وقت آیا تو اس وقت سجدے میں گر گئے, اور یہاں تو سجدہ بھی نہیں, بستر پر گر گئے. تو رمضان میں انسان کو موقع ملتا ہے برکت والی ساعتوں سے فائدہ اٹھانے کا. وہ وقت جب اللہ تعالیٰ ندا دیتے ہیں, ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں, ہے کوئی مجھ سے کچھ طلب کرنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں. سیدنا ابو ہریرہ کی روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے, اور مسلم کی یہ روایت 1772 نمبر پر ہے. تو جب رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس وقت لمبی تان کر سو جانا خطا ہے, اور سحری کی برکتوں سے محرومی ہے. کیا رمضان سے یہی حصہ لینا تھا؟ انشاءاللہ نہیں لینا, یہ حصہ نہیں لینا. 5ویں خطا ہے افطار میں تاخیر کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. بخاری کی 1957 نمبر روایت ہے. افطاری میں تاخیر کی وجہ سے نماز مغرب میں تاخیر ہو جاتی ہے. رمضان تربیت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں انسان کے پاس وقت کی پابندی کے کثیر مواقع, انسان بڑا ڈسپلنڈ ہو جاتا ہے رمضان میں. دعاؤں کی قبولیت کا یہ وقت ہوتا ہے, اور دعا بھی, کھانا بھی, نماز, تینوں کام کرنے والے ہیں. سنت کو اپنا لیں, رحمت, برکت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اس کی رضامندی نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ روزہ کھلنے کا وقت ہو گیا لیکن پتہ نہیں کھلا ہے یا نہیں. رمضان میں 6ٹھی خطا ہے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا. بعض روزہ دار کہتے ہیں کہ ہمیں روزے میں غصہ بہت آتا ہے. بھئی غصہ آتا ہے تو غصے کو کنٹرول کر لیں. یہ رمضان کی حکمت ہی کے خلاف ہے. روزہ تو نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے رکھوایا گیا, اور یہ پاکیزگی جو روزے کی وجہ سے نصیب ہوتی, حسن خلق کی وجہ سے نصیب ہوتی. ایک مسلمان کو صبر و تحمل اور شفقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. 7ویں خطا ہے اکثر لوگ غیبت کرنے میں, جھوٹ بولنے میں, چغلی کرنے میں, مذاق اڑانے میں مصروف رہتے ہیں. مثلا ٹیلی فون کرتے تھے, لمبی لمبی کالز, اسکائپ پہ بیٹھے باتیں کرتے رہیں گے, لا یعنی گفتگو, گپ شپ, اور کہتے ہیں صلہ رحمی کے لیے بڑی ضرورت ہے. صلہ رحمی کے لیے ایسی بیکار باتوں کی ضرورت نہیں ہے, اس اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے. تو جب چغلیاں کی جاتی ہیں, جھوٹ بولے جاتے ہیں, جب مذاق اڑایا جاتا ہے, اس کی وجہ سے نیکیاں تو برباد ہو جاتی ہیں, گناہ لازم ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بولنے پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے. بخاری کی 1904 نمبر روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو نہ دل لگی کی باتیں کرے نہ شور و غل کرے. اگر کوئی اس سے گالی گلوچ کرے یا اس سے لڑے تو کہہ دے میں تو روزے دار ہوں. تو روزہ ڈھال ہے, جیسے ڈھال کی وجہ سے انسان دشمن کے وار سے بچتا ہے نا, اسی طرح سے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بھی روزہ ڈھال ہے. ایک مسلمان کو صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے, برائی سے بچنے کے لیے روزہ رکھنا چاہیے. کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے, آنکھوں کا بھی, زبان کا بھی, اعضاء کا بھی. تو ہر ایک چیز کو روزہ رکھوانا چاہیے. زبان کو جھوٹ بولنے سے بچانا چاہیے, غیبت سے, چغلی سے. کانوں کو سننے سے بچانا چاہیے, اور آنکھوں کو دیکھنے سے بچانا چاہیے, تاکہ کوئی عضو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو. 8ویں خطا ہے اکثر لوگوں کا رمضان کی فضیلت اور اس کے احکامات کا علم نہ ہونا. اکثر لوگوں کے لیے رمضان محض ایک رسم بن کر رہ گیا ہے. روزوں کو اور رمضان کو وہ علمی اور شعوری طور پر نہیں, معاشرتی اور خاندانی طور پر چلی آنے والی روایت کی وجہ سے قبول کرتے ہیں. اسی وجہ سے روزے کا جو اصل مقصد ہے تقوی کا حصول, اس سے محروم ہو جاتے ہیں. اس لیے رمضان کی آمد سے پہلے روزے کے فضائل اور روزے کے احکامات کو جاننا بہت ضروری. اگر پہلے سے نہیں جانتے
تو باقاعدہ سیکھنا چاہیے، اگر جانتے بھی ہوں پھر بھی دہرا لینا چاہیے۔ نویں خطا یہ ہے کہ رات کو روزے کی نیت کے بغیر سو جانا۔ نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، زبان سے نہیں۔ نیت اس لیے ضروری ہے کہ نیت کی وجہ سے عمل میں اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ اگر نیت زبان سے کر لی جائے تو یہ رسمی معاملہ بن جاتا ہے۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی نیت زبان سے نہیں کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں جو نیت کروائی جاتی ہے اس کا رسول اللہ کی سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے دل سے نیت رات ہی کو کرنی چاہیے تاکہ اخلاص والا عمل ہو جائے، اور تاکہ اٹھنا بھی، مشقت برداشت کرنا، سب کچھ اللہ کی خوشی کے لیے ہو جائے۔ 10ویں چیز ہے نماز تراویح کو چھوڑ دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں بیدار رہ کر نماز تراویح پڑھی۔ آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ ابن شہاب کہتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، لوگوں کا یہی حال رہا، الگ الگ اور اکیلے نماز تراویح پڑھتے تھے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور خلافت میں بھی ایسا ہی رہا۔ بخاری کی 2009 اور مسلم کی 1779 نمبر روایت۔ تراویح کے لیے عجب عذر ہے جو لوگ پیش کرتے ہیں کہ تراویح کون سا فرض ہے؟ اچھا تو تراویح کی جگہ پہ جو کام کیے جاتے ہیں وہ فرض ٹھہرے ہیں؟ وہ کس نے فرض کیے ہیں کہ اس کی جگہ پہ آپ بیٹھ کے گپ شپ کریں، سو جائیں یا اور باقی کاموں میں مصروف رہیں؟ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، آپ قرآن حکیم کو کیوں نہ سننا چاہیں؟ اور قیام اللیل میں یعنی رات کی نماز میں جب آپ اسے سنتے ہیں اس کا اجر بھی ہے، اور اس کا قلب پر، دل پر بھی، اور انسان کی زندگی پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے تراویح کا پختہ اہتمام کرنا چاہیے، ابھی سے آپ اس کا انتظام کر لیجئے، اور ایسی مصروفیات نہیں اپنانی چاہیے جس کی وجہ سے بڑے خیر سے محرومی حصے میں آئے۔ 11ویں خطا یہ ہے کہ بعض لوگ رمضان کے شروع میں تو بہت تیزی کے ساتھ تیز گامی دکھاتے ہیں، لیکن بعد کے دنوں میں سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو رمضان آگے بڑھتا ہے سستی آتی چلی جاتی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور نہایت کوشش کرتے اور کمرے ہمت باندھ لیتے تھے۔ مسلم کی 2787 نمبر روایت۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جتنی محنت رسول اللہ رمضان کے آخری عشرے میں کرتے تھے اس کے علاوہ باقی دنوں میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے۔ 12ویں خطا یہ ہے کہ رمضان میں لوگ شاپنگ میں مصروف رہتے ہیں، خاص طور پر آخری عشرے میں یوں برکت والا وقت نکل جاتا ہے اور لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ جو شاپنگ کرنی ہے آج کل کے دنوں میں کر لیں، رمضان کی آمد سے پہلے عید کی تیاری کرنی ہے، رمضان کی تیاری کرنی ہے تاکہ وقت ضائع ہونے سے بچ جائے۔ اور 13ویں بڑی غلطی ہے رمضان کے جانے کا انتظار کرنا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو رمضان کی خیر و برکت سے آگاہ نہیں ہوتے، تھک جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ بس جلدی سے اب رمضان ختم ہو جائے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کی فضیلت کا علم رکھتے ہیں، روزے کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور رمضان کی برکتیں سمیٹ لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لے۔ رمضان میں کچھ کاموں سے خصوصی طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ روزہ تقوی کے حصول کے لیے ہے۔ روزے کے احکامات میں رب العزت نے اس مقصد کو واضح کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دو۔ روزے میں ساری برائیوں سے رکنا آسان ہوتا ہے، اس وجہ سے آپ رمضان کی آمد سے پہلے ہی طے کر لیں زندگی میں جو خطائیں غلطیاں انشاءاللہ تعالیٰ دور کرنی۔ اس میں سب سے بڑی برائی جس سے بچنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا رمضان میں چھوڑنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ بخاری کی 1903 نمبر روایت ہے۔ دوسرا جو کام ہے جس سے ضرور اجتناب کرنا، دل لگی کی باتیں، شور و غل، لڑائی جھگڑا، گالیاں دینا وغیرہ۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو نہ دل لگی کی باتیں کرے نہ شور و غل کرے،
اگر کوئی اس سے گالی گلوچ کرے یا اس سے لڑے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ بخاری کی 1904، مسلم کی 2703 نمبر روایت۔ تیسری چیز جس سے بچنا ہے مظلوم کی آہ ہے، یعنی ظلم نہیں کرنا، مظلوم کی آہ سے بچنا ہے، کسی مسلمان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنی۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس رمضان میں اپنی زبان سے دوسروں کی حفاظت ہی کرنی ہے۔ تو ایک مسلمان کو کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے اور مظلوم کی بددعا سے بچنا چاہیے، کیونکہ مظلوم کی بددعا فوراً عرش تک پہنچتی ہے۔ ابن عباس سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو جب یمن کا عامل بنا کر بھیجا تو انہیں ہدایت فرمائی مظلوم کی بددعا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ بخاری کی 2448 نمبر روایت۔ چوتھا کام جس سے بچنا ہے بغض رکھنا، کیونکہ اگر بغض آپ کے دل میں ہوا کوئی نیکی اثر نہیں کرے گی۔ آپ جانتے ہیں زیرو کے ساتھ جو چیز ملٹی پلائی ہوگی وہ زیرو ہو جائے گی، اور بغض ایسی ہی چیز ہے جس کی وجہ سے کوئی نیکی پروان نہیں چڑھتی۔ دل تو الہ العالمین کی بستی ہے، یہ بستی کیسی سوچوں اور کیسے افکار کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ اس نے انسان کو جب پیدا کیا تو اپنی فطرت پر پیدا کیا، اب اس دل کو پاک رکھنا یہ ہماری ذمہ داری۔ جس وقت دل ناپاک ہوتا ہے تو پوری زندگی ناپاکی کی لپیٹ میں آ جاتی۔ نعمان بن بشیر سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے جب وہ درست ہو تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سن لو وہ ٹکڑا دل ہے۔ بخاری کی 52 نمبر روایت ہے۔ تو اگر دل ناپاک ہو تو اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے قطع رحمی سے بچیے، بغض سے بچیے، اور بغض کی وجہ سے قطع تعلقی ہو جاتی ہے، اور قطع تعلقی بہت بڑا جرم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے اپنے رشتوں کی حفاظت کریں۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے تو ان دنوں میں معافی مانگ لیں تاکہ رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ میل جول چھوڑ دے۔ جس نے 3 دن سے زیادہ مقاطع کیا مر گیا تو وہ آگ میں جائے گا۔ یہ ابو داؤد کی 4914 نمبر روایت ہے۔ 5ویں چیز جس سے اجتناب کرنا ہے حق تلفیاں ہیں۔ حق تلفی سے مراد کسی کا حق مارنا یا حق غصب کرنا ہے۔ جب کوئی کسی کی زمین پر قبضہ کر لے تو یہ حق تلفی ہے۔ جب کوئی کسی کو رشوت دے کر کسی کا حق چھین لے تو یہ حق تلفی ہے۔ جب کوئی کاروبار میں جھوٹ اور دھوکے سے کام لے تو یہ حق تلفی ہے۔ جب کوئی ملاوٹ کرے تو حق تلفی ہے۔ جب ذخیرہ اندوزی کرے تو یہ حق تلفی ہے۔ جب کوئی کسی بڑے کی عزت نہ کرے تو یہ حق تلفی ہے۔ جب کوئی کسی چھوٹے سے محبت نہ کرے تو یہ حق تلفی ہے۔ جب کوئی کسی پر الزام تراشی کرے تو یہ حق تلفی ہے۔ اس وجہ سے ان حق تلفیوں سے انشاءاللہ تعالی بچنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام بھی ہیں اور حقوق العباد کو، بندوں کے حقوق کو غصب کرنے کے کام بھی ہیں۔ اس لیے رمضان میں انشاءاللہ تعالی جن حقداروں کا حق چھینا بھی ہے ان کو واپس کرنا ہے، جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں ان سے معافی مانگنی ہے انشاءاللہ۔ اور 6ٹھی چیز جس سے بچنا ہے وہ گناہ ہے، کبیرہ ہوں یا صغیرہ۔ گناہوں کے بہت برے اثرات انسان پر مرتب ہوتے ہیں، انسان کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے، انسان ان گناہوں کی وجہ سے دنیا و آخرت کا خسارہ مول لے لیتا ہے۔ ان سے ہمیشہ کے لیے اجتناب کرنا ہے انشاءاللہ، لیکن خاص طور پر رمضان میں گناہ چھوڑنے کی کوشش کرنی ہے، خواہ یہ دل سے متعلق ہو یا زبان سے یا آنکھوں سے یا کانوں سے یا دیگر اعضاء سے متعلق ہوں، ہاتھوں سے متعلق ہوں یا پاؤں سے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہاتھوں کے انگوٹھے آج کل بہت زیادہ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ میسیجنگ کس کس کو ہوتی ہے، کس کس سے میسیج آنکھوں سے پڑھے جاتے ہیں، چیٹ کس سے کرتے ہیں، ٹاک کس سے کرتے ہیں، کیا یہ حیا کو ختم کرنے والے امور نہیں ہیں؟ تو انشاءاللہ یہ گناہ نہیں کرنا، انشاءاللہ اپنی حیا کی حفاظت کرنی ہے۔ روزے کا مقصد یہی ہے کہ گناہ سے بچا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے،
انشاءاللہ اس کو ڈھال بنانا ہے.